ज़ाया हो गया, उसने मारा भी सही। तो आप पॉइंट मेरे नोट किएगा कि शोहर ने मारा तो बच्चा ज़ाया हुआ, पहला मुजरिम कौन है। फिर दूसरी तरफ जिस जगह गए वो उनको किसने परमिशन दी है कि लोगों की डीएनसी करें जब वो डॉक्टर नहीं है। नंबर 2 आप ये भी नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे जब डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये अब इनकी ये यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी। तो नंबर 3 पे जब इस तक उसे लगी 18 कीमो, अब उसे 19वीं कीमो को कह दिया गया तो उसमें ब्लड उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तो और उसको क्योंकि अगर ये यूट्रस रिमूव हो गई तो ये आगे बच्चे नहीं होंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो हमें बच्चे चाहिए और ये यूट्रस रिमूव नहीं होगी। सिर्फ इसी वजह से उसकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत सीरियस टॉपिक है, तो आपने इसके बारे में मुझे कमेंट भी करना है। तो अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ बग़ैर किसी इधर उधर की बात किए हुए। मेरी एक दोस्त थी जिसके बारे में मैं कुछ दिनों से आपसे ज़िक्र कर रही थी। उस दोस्त की डेथ हो गई। मेरी बचपन की दोस्त थी। आज मेरे हिसाब से 22-23 साल हो गए हैं जब से मेरी वो दोस्त थी। 22-23 साल हो गए मेरी दोस्ती। इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई है क्योंकि ये बड़ी इमोशनल, अपने आप को इमोशन से बचा के और अपने इमोशन को काबू में रख के मैं आपसे बात कर सकूं, इसके लिए काफ़ी मुझे सोच के बात करनी पड़ी है। लेकिन इसकी आवाज़ मैं ज़रूर उठाना चाहती थी कि ताकि कई और मेरी जैसी दोस्तें बच सकें। तो मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि जब इंसान मरता है तो उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसके पीछे कौन से ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जो कभी सामने ही नहीं आती और जो घरों में दबी की दबी रह जाती हैं। ना इसके बारे में कोई जान ही नहीं पाता कि अगर किसी इंसान की डेथ हुई थी तो वो क्यों हुई थी। तो मैं अपनी दोस्त के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी छोटी बहन, मेरी बहनों की तरह, और हमने स्कूल कॉलेज हमें साथ पढ़ा और बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। 2017 में मेरी दोस्त की शादी हुई। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले उसकी जब शादी हुई तो उसको प्रेगनेंसी हो गई। जब उसको दूसरा महीना था या तीसरा महीना था तो किसी बात पे उसके शौहर ने उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से उसको डीएनसी हो गई, यानी कि उसका बेबी ज़ाया हो गया। उस ज़ाया होने के चक्कर में जब उसको एक हॉस्पिटल कह लें, एक नर्सिंग होम होता है जो डॉक्टर भी नहीं होती, एमबीबीएस नहीं होती, हर इलाके में हर एक बस्ती में उन्होंने एक बनाया होता है, जचकी कह लें, इस टाइप की वो औरतें होती हैं जो कहती हैं कि हम ही डॉक्टर हैं, हम ही आपको मेडिसिन देंगी और हम ही आपका सारा कुछ कर देंगी, हम आल ही नाल हैं। तो इस तरह वो उसके पास ले गया और उसकी सारी सफाई करा दी। लेकिन इस सफाई के दौरान उसके अंदर कुछ ना कुछ मवाद रह गया, क्योंकि वो डॉक्टर तो थी नहीं, उसके पास टूल्स को वॉश करने वाली कोई मशीनरी नहीं थी। और उसने किया और वो जब उसके अंदर वो जरासीम रह गया जो उसके अंदर डीएनसी के दौरान, तो उसके बाद वो कुछ महीनों बाद उसको पेन स्टार्ट हुआ। जब वो मेडिसिन के लिए डॉक्टर्स के पास गई, उसने मेडिसिन देती रही। जब वो हाथ ना आया तो वो फिर बड़े डॉक्टर एमबीबीएस के पास ले गया। तो उधर जब लेकर गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसके तो यूट्रस में कैंसर हो चुका है, ये कैंसर हो चुका है, इसे फौरी तौर पे रिमूव करना पड़ेगा। तो अब इनकी शादी को ही कुछ महीने गुजरे थे, बच्चा भी ज़ाया हो गया, उसने मारा भी सही। तो आप पॉइंट मेरे नोट किएगा कि शौहर ने मारा तो बच्चा ज़ाया हुआ, पहला मुजरिम कौन है। फिर दूसरी तरफ जिस जगह गए वो उनको किसने परमिशन दी है कि लोगों की डीएनसी करें जब वो डॉक्टर नहीं है। नंबर 2 आप ये भी नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे जब डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये अब इनकी ये यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी। तो नंबर 3 पे जब उनको कहा गया तो इसके शौहर ने डिसाइड किया ये यूट्रस रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये यूट्रस रिमूव हो गई तो ये आगे बच्चे नहीं होंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा।
تو ہمیں بچے چاہیے اور یہ یوٹرس ریموو نہیں ہوگی. صرف اسی وجہ سے اس کی یوٹرس ریموو نہیں کی اور اس کو کہا کہ تم دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گی. تو اس کو کیمو تک لگنا شروع ہو گئی، لیکن اس کو یہی لارے پہ رکھا کہ یہ کیمو لگنا شروع ہو گئی ہے، تمہاری یوٹرس ٹھیک ہو جائے گی، بچہ ہوگا. تو ایک صرف اسے گھما میں رکھا. اور یوٹرس میں مولر پریگنینسی کے نام سے ایک ہوتی ہے جس میں انگوروں کا گچھا بن جاتا ہے، بیبی نہیں ہوتا. اور یہ کیمو لگتی رہی اور اس طرح اس کی آگے بڑھتی گئی، بیماری بڑھتی گئی. 2017 گزرا، 18 گزرا، 19 گزرا، 2021 میں کرونا آ گیا. ان دنوں پھر وہ سعودیہ چلی گئی. تو اب اس کا ایمان تھا میری دوست کا، اس کا شوہر سعودیہ لے گیا اور وہ اس کا کام ادھر شروع ہو گیا. تو وہاں گئی تو اس کا ایمان تھا کہ وہاں جاؤں گی مدینہ تو میری پلیٹلیٹس ہیں وہ نہیں بڑھیں گے اور ایک نارمل رہیں گے. واقعی جس پہ تھے اس پہ ہی اس کے نارمل رہے. پھر 10 مہینے رہنے کے بعد کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے اسے واپس آنا پڑا. جب پاکستان واپس وہ آئی تو پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی. اس کو چیک کرایا تو اس کے پلیٹلیٹس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. پھر اس کو کیمو لگنا شروع ہوئی. آپ پوائنٹ میں نے نوٹ کیجئے گا کہ کہاں کہاں سے بار بار غلطی کی گئی اور اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا وقت آیا ہوا تھا. وقت واقعی سب کا آیا ہوتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان پہ ہم نظر ضرور رکھیں اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو ضرور ان سے بچائیں. تو آگے میں بڑھتی ہوں اس سارے واقعے کی طرف. تو آگے جب وہ پاکستان آ گئی اور اس نے اپنا علاج شروع کروایا، علاج وہ کرتی رہی اور کیمو کی طرف بڑھتی گئی. بار اسے آپ اندازہ کریں 18 کیمو 2023 تک اسے لگیں. 18 کیمو. اب اسے 19ویں کیمو کو کہہ دیا گیا تو اس میں بلڈ اس کا بالکل ختم ہو جاتا تھا اور اس کو بالکل اندر نہیں ہوتا تھا. جب میں اگست میں پچھلے سال بھی اس کو دیکھا، اس کو کیمو جب لگی، 18ویں کیمو لگ رہی تھی، اس کے اندر پانی، اس کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. اس طرح سمجھ لیں کہ اس کے اندر خون نہیں تھا. وہ بیچاری اس کو کیمو لگتی، اس کے لیے اس ڈاکٹرز کے پاس جاتی، اس کو ڈاکٹرز کے پاس جاتی. پھر وہ اس کو کہتے کہ نا پہلے بلڈ پورا کر کے آؤ. بلڈ پورا کرنے جاتی، بلڈ نہ ملتا کیونکہ اس کا بی نیگیٹو تھا، بہت ریئر تھا. میں نے بہت کوشش کی بلڈ کے لیے، جتنی میں کوشش کر سکتی تھی میں اس کے لیے بھاگتی رہی اور اس کے لیے میں بلڈ اکٹھا کر کے اس کے لیے ڈونر ڈھونڈتی رہی اور اس کو ڈونر مہیا کرتی اور تاکہ وہ کچھ سانسیں، کچھ زندگی کے کچھ دن اور جی سکے. لیکن اس کے شوہر کی ضد پکی تھی. اس کے شوہر کی ضد پکی تھی کہ نہیں، یہ یوٹرس ریموو نہیں کرانی. اور اتنی حد سے آگے بڑھ گئی کہ اس کا جگر، اس کا پھیپھڑے، یہ بڑے آسان لفظوں میں لیور ہے، یہ سب اس کے ڈیمیج ہوتے گئے. اس کے مثانے تک وہ سارا کچھ آ گیا اور کینسر اس یوٹرس کا تو رہا ہی نہ، پورے باڈی میں ہی پھیل چکا تھا. اب بیچاری وہ اس آس پہ رہی کہ یہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میرا بیبی بھی ہوگا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. جب دسمبر آیا، میں اب پچھلے سال 2022 کی بات کروں تو اگست میں اس کا شوہر وہاں سے آیا سعودیہ سے. اسے یہ آس تھی کہ یہ میرا علاج کرائے گا، لیکن وہ اپنے جنون میں آیا اور جنون میں آ کے اکتوبر اور نومبر میں یہ جب آیا اسے لے گیا اور اسے بہت مارا کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں دوسری شادی کر لوں. اس نے جب دوسری شادی کرنی ہی تھی، اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہی تھا، تو اسے 5-6 سال کیوں رلایا، کیوں اسے موت کے قریب سے قریب تر لیتا گیا اور اس کا علاج صحیح طرح نہیں کرایا. اب بھی وہ آیا 2 سال بعد تو اس نے اس کا علاج نہیں کرایا اور اس نے اسے گھر لے گیا. پھر اسے مار کے، حتیٰ کہ وہ بہت بیمار ہو چکی تھی، اس کے اندر خون نہیں تھا. اس نے مجھے منع کیا ہے اپنی تصویریں دکھانے کو. اپنی موت سے پہلے وہ مجھے منع کر گئی تھی، لیکن اس کی تصویریں میرے پاس ہیں، میں وہ نہیں دکھا سکتی. اس واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ضرور چاہا کہ کئی اور میری دوست جیسی اور بھی لڑکیاں ہوں گی وہ بچ سکیں. تو میں آواز بننا چاہی تاکہ اور بچیاں اس طرف نہ جا سکیں، والدین کوئی اچھا سٹیپ لے سکیں. ڈرے نہیں کبھی بھی. اگر شادی کر دیتے ہیں تو کوئی بیچ نہیں دیتے، ہم رخصت کرتے ہیں. اگر حق مہر لکھوایا جاتا ہے تو یہ ہمارا دین کہتا ہے. ایک بیٹی دے رہے ہیں جس کو بچپن سے بڑے تک ہم نے پیدا کیا ہے، تو اس کو جب ہم دے رہے ہیں تو رخصت کر رہے ہیں، تو کوئی بیچ نہیں رہے ہم اس کو. بہرحال
میں اپنی اس بات کی طرف جاتی ہوں، اس نے مار مار کے اس کو اکتوبر نومبر میں واپس بھیجا، اور تقریباً 5 سے 10 دسمبر کے دوران اس نے شادی کر لی آخرکار۔ تو میری اپنی دوست سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے جب کینسر ہوا تو مجھے اتنا دکھ نہیں تھا، 2017 میں شادی ہوئی، 2-3 مہینوں میں اسے کینسر ہو گیا، DNC ہوئی، اور مولر پریگننسی کے نام سے ہے، میں کبھی یہ نام نہیں بھولوں گی کیونکہ میرے کانوں میں وہ گونجتا ہے مولر پریگننسی، وہ مجھے بتاتی تھی، میرے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں بھول نہیں سکتی اس کو۔ تو اس انسان نے آخر شادی کر لی۔ اس نے، میری دوست نے کہا کہ میں کبھی زندگی میں اتنی دکھی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ جب کینسر ہوا تھا تب دکھی نہیں ہوئی تھی، جب اس نے شادی کیا مجھے بڑا دکھ لگا ہے، بہت مارا بھی، تو وہ اسے دلاسا دے دیتا، آخر تو اس نے ختم ہو جانا تھا لیکن ایک طریقے سے کر لیتا۔ اس نے شادی کر لی، اپنی دنیا میں ہنستا بستا واپس سعودیہ چلا گیا وہ تو وہ وہاں چلا گیا، اس کے اندر سے تو آہ نکلی۔ جنوری گزرا، فروری گزرا، اب اسے پتہ لگا کہ اب اس کا بیبی ہونے والا ہے اس انسان کا۔ ادھر سے یہ بیماری کی طرف بڑھتی گئی۔ جنوری میں 11 جون کے قریب، جنوری فروری مارچ اپریل مئی 2023 کا جب گزرا، 11 جون کے قریب اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی۔ جب اس پر ٹیسٹ کرائے گئے تو پتہ لگا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ جب مینار سے، نشتر سے اس کی رپورٹ کرائی گئی تو کافی پریشانی ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ خون کا کچھ پتہ کرو۔ میں نے فیس بک، جہاں میرے کانٹیکٹس تھے، آپ اگر میرا فیس بک دیکھیں تو وہاں پہ میں نے ہر جگہ کہا بی نیگیٹو، میرے واٹس ایپ پہ جہاں میں کہہ سکتی تھی۔ تو اس ٹائم اتفاق تھا کہ کئی لوگ باہر گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ جون جولائی اگست میں ہر کوئی گھومنے جاتا ہے، اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی 20 دن ہوئے دیے ہوئے خون، کئی کہہ رہے تھے 1 مہینہ ہوا خون دیے ہوئے، ہمیں ٹائم لگے گا، ابھی فوری طور پہ ہم دوسری بوتل نہیں دے سکتے۔ تو میری لاسٹ اس سے یہ 17 جون کو بات ہوئی، تو اس کے بعد ہے دھیرے وہ بھاگتے رہے، نشتر جاتے رہے، اس کو آکسیجن، آخر پہ میری لاسٹ جب اس سے بات ہوئی اس کی ڈیتھ سے ہفتے پہلے اس کے گھر میں گئی، اس نے کہا میرا سانس اکھڑتا ہے، اور اس کو جب آخری خون کی بوتل لگی، بڑے افسوس کے ساتھ ہے، ماں باپ کس طرح رخصت کر دیتے ہیں ایک انسان کے ساتھ پوری زندگی کے لیے کہ یہی تمہارا جیون ساتھی ہے، یہی تمہارا دکھ سکھ کا ہے، یہی تمہارا خوشی بھی دے گا، غمی بھی دے گا، سب کچھ یہی دے گا، غم دور کرے گا، لیکن کچھ اور بھی ہو جاتا ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا، ماں باپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ آخری جو خون کی بوتل کے لیے اس نے اپنے شوہر سے بات کی، کیونکہ ایک دفعہ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ نا اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہ کرنا، اسے کچھ نہ ہو، اس کی محبت پھر بھی وہی تھی، اس نے بس اللہ کے سپرد کر دیا تھا، لیکن اسے جو تکلیف تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو پھر آگے یہ ہوا، لاسٹ جو اسے خون کا پیکٹ اسے دیا اس کے شوہر کی طرف سے، وہ 7,000 اس نے کہا کہ اس بندے کو دے دینا، اس کے شوہر نے 7,000 بھی اس پہ خرچ نہ کیا، اور آخرکار میری دوست جو میری بچپن کی دوست تھی، نہ اس سے پہلے کوئی دوست بن سکی تھی، نہ اس کے بعد کوئی دوست بن سکی تھی، نہ اب بنے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ مخلص تھی، اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی 14 جولائی 2023 کو، چھوٹی سی عمر تھی اس کی، وہ چھوڑ گئی۔ 6 نومبر کو اس کی برتھ ڈے ہوا کرتی تھی، ہم منایا کرتے تھے، ملتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ 14 جولائی میرے لیے پوری زندگی کے لیے افسوسناک دن وہ رہ جائے گا، میرے لیے غم کا دن رہ جائے گا۔ لیکن دنیا کی ان لوگوں سے وہ آزاد ہوئی، سیلفش لوگوں سے۔ اس کا شوہر، یہ جو دکانداریاں ڈاکٹر بنا کے بیٹھے ہیں، جو MBBS نہیں ہیں، جھوٹے دکاندار، ان کو کون پرمیشن دیتا ہے لوگوں کے بچے صفائیوں کے DNC کرنے کے، ان کے اندر جو بھی پنپ جائے، جو بھی زہر بن جائے، اور وہ موت کے دہانے پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میری دوست کا قاتل کون ہے؟ اس کا شوہر ہے یا یہ ہاسپٹل والے ہیں؟ یہ کہاں سے اس کو پریشانیاں ہوئی؟ یہ سٹوری بہت لمبی ہے، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اور میرے لیے بتانا بہت مشکل ہے یہ ساری بات۔
لیکن مجھے اکیلا کر گئی ہے میری دوست, میری بہت پیاری دوست. بس میری ہر وقت ہر سانس اس کے لیے دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. لیکن میں اپنے والدین کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو ایک بات ضرور کروں گی, اپنی بچیوں کی جب شادی کریں تو سوچ سمجھ کے کریں اور آگے بھی ان کی دیکھ ریکھ کریں. اگر بھائی ہیں تو اب وہ آگے اپنی بہنوں کا بھی خیال کریں کہ کہاں دے رہے ہیں. اگر ان کی بیویاں ہیں تو ان کا خیال کریں. کبھی بھی لوکل جگہوں پہ 10-20 ہزار بچانے کے چکر میں نہ جائیں. MBBS ڈاکٹرز کو ہی اپنے بچوں کا, اپنی بیویوں کا یا اپنی بہنوں کا, ماؤں کا علاج کرائیں. یہ جو ہر گلی نکر پہ چھوٹے چھوٹے کلینک بنے ہوتے ہیں, ڈسپینسریاں بنی ہوتی ہیں, یہ MBBS نہیں ہوتے. یہ ہمیں موت بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں موت نہیں خریدنی. تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لیں گے. اب اس کو کینسر ہوا اور بہت بیمار ہوئی, وہ اب سوچ نہیں سکتے ہیں. اگر میں اس کی تصویریں شیئر کروں تو آپ کی جان ایسے نہ ہو جائے گی, لیکن مجھے وصیت کر گئی تھی کہ یہ میری تصویریں شیئر کوئی نہ کرنا. تو اس دعا کے ساتھ کہ میری دوست, میری بہت پیاری دوست جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے. تو بہت شکریہ.